ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए, मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा फिर एक लेसन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए, समाअत फरमाइए और अपनी बयाज़ों के साथ बैठ जाइए और तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो बेहतरीन सीनरी यहाँ पर है, तो इसको देखते हुए आप महसूस होइएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिएगा कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं आपको मनाजिर दिखाते जाऊंगी, आप देखते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा तलबा। देखिए, ये भी कितना खूबसूरत मंजर है, नज़र आ रहा है ना आपको? देखिए, इसी तरीके से मनाजिर को देखते जाइएगा और महसूस होइएगा। तो देखिएगा, तो अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी तलबा कि माहौल किसे कहते हैं। अब ये जो देखा आपने, तो ये खूबसूरत जो मनाजिर थे, आपने उनको देखा, उन मनाजिर को देखा। तो अब देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया है, तो अब हम आपसे सवाल करेंगे कि ये सवाल जो है आपके लिए माहौल किसे कहते हैं। तो बताइएगा तलबा। जी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने ये जवाब दिया है तो माहौल से मुराद क्या है? हमारे इर्द गिर्द की हर वो चीज़ जो हर जानदार पर असरअंदाज होती है उसको माहौल कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो ये मौसम में तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, तो मौसम जो है बदल रहा है, तो मौसम में जो तब्दीलियां नज़र आ रही हैं उसकी वजह और सबब क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए, हम गर्मी में क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में गर्मी महसूस करते हैं। अब गर्मी के दिनों का हमें अंदाज़ा नहीं चल रहा है कि कितनी शिद्दत की गर्मी है, तो गर्मी को बर्दाश्त करना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो ये जो तब्दीलियां हैं, मौसम में तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, उसकी वजह और सबब आप बता सकते हैं? उसका अंदाज़ा है आपको? शायद होगा। तो ये क्या है? आलूदगी की वजह से है। किसकी वजह से है तलबा? ये आलूदगी की वजह से है। तो देखिएगा, अब आलूदगी किसे कहते हैं, ये आपसे सवाल है, आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आलूदगी किसे कहते हैं, जानते हैं आप? जवाब दे दिया होगा आपने। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि हवा या पानी वगैरह में मिलावट या माहौल में पैदा होने वाली खराबी को हम क्या कहते हैं? आलूदगी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जो आपको सनतें नज़र आ रही हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है, तो वो जो धुआं है फिजा को आलूदा कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये आलूदा हो रहे हैं, हवा किस तरीके से आलूदा हो रही है यहाँ पर। तो देखिएगा, तो ये इसी वजह से क्या है, सनती आलूदगी हो रही है। तो इन सनतों की वजह से जो सनती आलूदगी हो रही है, तो वही इसका यानी माहौल में बिगाड़ का सबब बन रही है। तो चलिए तलबा, आपको अंदाज़ा हो गया ना हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जो सनती आलूदगी हुई थी वो किसकी वजह से थी? सनती इनकलाब की वजह से थी। तो जो सनती इनकलाब आया था, तो उस वजह से क्या है, सनती आलूदगी हो गई थी। तो चलिए, आज जो है हमारा जमात हश्तुम का जो उर्दू मजमून है, तो उस मजमून से आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम सनती आलूदगी सबक पढ़ेंगे। तो सनती आलूदगी सबक का आज हम मुताला करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला यूनिट है, उसके लिए मैं यहाँ आपको खुशामदीद कहूँगी तलबा कि आप समाअत फरमाइए। तो पहले हम अहम नुकात देख लेते हैं। चलिए देखिए, माहौल के मुताल्लिक़ हम यहाँ पर जानेंगे कि और कुदरती माहौल के मुताल्लिक़ जानेंगे। फिर उसके बाद हम इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी और ज़रूरी चीज़ों के मुताल्लिक़ और उसके बारे में जानेंगे, और सनती इनकलाब के मुताल्लिक़ भी जानेंगे, और फिर सनती आलूदगी के मुताल्लिक़ जानेंगे, और फिर अल्फाज माने, सवालात और जवाबात वगैरह से भी वाकिफ़ होंगे। तो देखिए, अब मैं आपके लिए सबक को पढ़ देती हूँ।
صنعتی آلودگی جو سبق ہے اس کا میں مطالعہ کروں گی بلند آواز میں، آپ اس کو غور سے سماعت کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیجیے گا، اگر نہیں ہیں تو آپ اس پر دیکھیے گا۔ تو صنعتی آلودگی کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ماحول کہتے ہیں۔ یہ ماحول تمام جاندار چیزوں کے باہمی عمل سے باقی رہتا ہے۔ ماحول کا تصور چند نمایاں سالم عناصر سے قائم ہے جو قدرتی نظام کی شکل میں بغیر انسانی مداخلت کے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ ان میں نباتات، نامیات، مٹی، جمادات، فضا اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ چڑیوں کے چہچہے، کوئل کی کوک، پپیہے کی پیکیاں، پانی کا جل ترنگ، لہلہاتا سبزہ، ہرے بھرے درخت، پاک و صاف ہوا، ماحول کی صحت اور پاکیزگی کی نشانیاں ہیں۔ کائنات میں موجود قدرتی وسائل اور طبیعیاتی عناصر جن کے کوئی خاص حدود نہیں ہوتے اور وہ انسانی عوامل سے آزاد ہوتے ہیں، ماحولیات کو جلا بخشتے ہیں۔ ان میں انسانی زندگی کی بنیادی اور ضروری چیزیں مثلاً ہوا، پانی، غذا، موسم، توانائی، تابکاری، برقیات اور مقناطیس شامل ہیں۔ درجہ بالا چیزوں میں آلودگی اور ملاوٹ نہ ہو تو انسانی زندگی کی نشو و نما نہایت صحت مند اور پاکیزہ طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ قدرتی وسائل انسان کے تخلیق کردہ وسائل اور ماحول کی ضد ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر جغرافیائی حدود جن پر انسانی عوامل کا محدود اثر ہو قدرتی ماحول کہلاتا ہے۔ ان میں بیرونی مداخلت اور مصنوعی رد و بدل نہایت خطرناک نتائج پیدا کرتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں انسان نے بھاپ اور بجلی کی طاقت کو دریافت کیا۔ اس کا استعمال مختلف طریقوں پر ہونے لگا۔ اس طرح یورپ میں صنعتی انقلاب نے جنم لیا۔ اس انقلاب کی وجہ سے طرح طرح کی مشینیں ایجاد ہوئیں اور کارخانے وجود میں آئے۔ اس انقلاب کی وجہ سے ماحول میں برقی خرابی پیدا ہو گئی۔ اس کو ہم صنعتی آلودگی کہتے ہیں۔ یہ آلودگی انسان کے لیے مضر ہے۔ تو اچھا طلبہ، اتنی دیر سے آپ نے سبق کو سماعت کیا تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے سبق کو ہم بآواز بلند اور آواز اور تلفظ کی صحیح ادائیگی اور آواز کے زیر و بم کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے مطالعہ کرنے کی آپ عادت ڈال لیجئے گا طلبہ۔ اور دیکھیے کرۂ ارض پر جو ہے جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ ماحول کہیں گے۔ تو ہمارا جو ماحول ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اطراف و اکناف کی اشیاء سے ہمارا ماحول بنتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بے جان چیزیں بھی شامل ہیں اور جاندار چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو انہی جاندار اور بے جان چیزوں کے سے کیا ہے؟ ہمارا ماحول وجود میں آتا ہے۔ تو ان دونوں کا یہ تمام جو چیزیں ہیں یعنی بے جان اور جاندار جو چیزیں ہیں تو ان دونوں کا جو باہمی عمل ہوتا ہے تو وہی کیا ہے؟ ایک ہمیں ماحول کا تصور دلاتا ہے۔ تو ہمارا جو ماحول ہے وہ کیا ہے؟ قدرتی طور پر نہایت ہی خوبصورت ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ جو ماحول ہے خوشنما ماحول ہے، خوبصورت ماحول ہے، اگر اس میں انسان اپنی مداخلت کر دے، اپنی دخل اندازی کر دے تو اس دخل اندازی کی وجہ سے کیا ہے؟ اس میں کئی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو نباتات، نامیات، مٹی، جمادات، فضا اور دیگر اشیاء اس میں ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں تو ان میں اگر انسان کی مداخلت ہو جاتی ہے یا مصنوعی طور پر اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے؟ ماحول میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو طلبہ آپ نے ماحول کسے کہتے ہیں اس کو جانا کہ اور ایک بار میں دوہرا دیتی ہوں، کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ماحول کہتے ہیں۔ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے گا۔ میں آپ سے پھر سوال کروں گی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دیکھیے جو یہاں پر ماحول میں ہمارے کیا ہے؟ ہمارا تو ماحول خوشنما ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، پرندے چہکتے رہتے ہیں، کوئل کوکتی رہتی ہے، پھر پپیہے کی ٹیکیاں ہوتی ہیں،
پھر پانی کا جل ترنگ ہوتا ہے، پانی کی جو خوشنما آواز ہوتی ہے، پھر لہلہاتا ہرا بھرا جو سبزہ ہوتا ہے، ہرے بھرے جو درخت ہوتے ہیں، اور صاف و شفاف پانی جو ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے ایک خوبصورت خوشنما ماحول ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ماحول کی ایک پاکیزہ صحت جو ہے اسی وجہ سے، اسی پاک ماحول کی وجہ سے بنتی ہے۔ دیکھیے جب صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے سب کو خوشنما لگے گا ہی۔ تو قدرتی جو وسائل ہیں اور جو طبعی وسائل ہیں، اگر ہم ان کو اس میں کیا ہے، دیکھیے یہ حدود میں نہیں ہوتے۔ جو قدرتی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیا ہے، تو ان قدرتی وسائل کو اگر ہم حدود میں استعمال کریں گے اور اس میں حدود میں رہتے ہوئے، لمٹ میں رہتے ہوئے ان کا استعمال کریں گے تو اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ان لمیٹڈ جو اس میں مداخلت کر دیتے ہیں یا اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں، چینجز لاتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے وہ اس میں ماحول میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے انسانی عوامل سے جو عناصر ہوتے ہیں، قدرتی وسائل جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہے اگر انسانی عوامل سے آزاد ہو گئے تو وہ ہمارا ماحول کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ تو جب انسانی مداخلت کم ہوگی تو تب جا کر ہمارا ماحول کیا بنے گا، خوبصورت کا خوبصورت رہے گا۔ تو ہمارا جو ماحول ہے اس کو جلا جو ملتی ہے، اسے جو کیا ہے چمک جو عطا ہوتی ہے، تو اسے جو خوبصورتی میسر آتی ہے وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ تو یہ تو قدرت نے دی ہے ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں، تو اگر ہم اس میں کوئی بھی تبدیلیاں زیادہ نہیں لائیں گے تو اس ماحول کو ویسے ہی رہنے دیں گے تو تب وہ ماحول ہمارا ویسے ہی خوبصورت رہے گا۔ دیکھیے اب جو ہے انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں، تو انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کیا کرتا ہے، ماحول میں بگاڑ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں آپ جانتے ہیں نا طلبہ؟ تو بنیادی ضروری چیزوں میں کیا شامل ہے؟ ہوا شامل ہے، پانی شامل ہے، غذا شامل ہے، پھر موسم شامل ہے، توانائی کا استعمال کرتے ہیں ہم، پھر تابکاری اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، برقیات کا استعمال کرتے ہیں، اور مقناطیس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں انسان کی بنیادی چیزیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ان تمام چیزوں کا استعمال ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، تو ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں میں اگر کوئی بھی ملاوٹ نہ کریں، یعنی بغیر کسی آلودگی کے اگر ہم اس کو استعمال کریں، ان چیزوں کو استعمال کریں بغیر ملاوٹ کے، بغیر آلودگی کے، تو وہ ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، زندگی کی نشو و نما کے لیے صحت مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہ چیزیں جو ہیں ہماری، تو ان چیزوں کو کیا ہے ہمیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو انسان کے تخلیق کردہ وسائل جو ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، ماحول میں اس میں بگاڑ لاتے ہیں۔ تو یوزولی ہمیشہ دیکھیے گا کہ جو بھی انسان اپنی ضروریات کے لیے کوشش کرتے ہوئے ماحول میں بگاڑ لاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے ذریعے کیا ہے وہ چیزوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے دیکھیے انسان کیا ہے، قدرتی وسائل جو ہیں وہ انسان کے تخلیق کردہ وسائل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ ماحول کے، یہ جو قدرتی وسائل ہیں انسان کے تخلیق کردہ وسائل سے، اور یعنی جو ماحول انسان جو تخلیق کرتا ہے وسائل، جو مصنوعی وسائل ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، ماحول کے اپوزٹ، ضد ہوتے ہیں اس کے۔ تو ان مصنوعی جو وسائل ہیں وہ قدرتی وسائل سے ہمیشہ اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہم چیزیں تیار کرتے ہیں وہ کیا ہے، ہم اس کا استعمال لمٹ میں کریں، کہ اس سے زیادہ تعداد میں اس کا استعمال کرنے سے یا اس کی لمٹ کو یا اس کے حدود کو پار کرنے سے کیا ہے ہم ماحول میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے تو انسان کی جو زندگی کی بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں اس کو ہم نے الگ الگ کر کے یہاں پر آپ کو بتایا ہے تصویر میں، ادھر پھل پھلاری وغیرہ جو غذا ہے ہماری وہ ہے، اور دوسرے دیگر جو توانائی بخش غذا ہے وہ ہے، اور پھر موسم جو ہے، موسم میں جو تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اور جو ہوم اپلائنسز یعنی گوڈس جو ہوتے ہیں، یعنی جو گھریلو ضرورتوں کے اشیاء ہوتے ہیں، الیکٹرانک گوڈس ہوتے ہیں، اس کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے استعمال میں آتی ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، غذا، پھر موسم، توانائی، تابکاری، برقیات، مقناطیس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں
جو کہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو بھی جغرافیائی حدود میں اگر ہم جن عوامل کا بھی استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ قدرتی ماحول کہلاتا ہے۔ مجموعی طور پر جغرافیائی حدود جن پر انسانی عوامل کا محدود اثر ہو، تو مجموعی طور پر کیا ہے؟ جغرافیائی حدود، تو جن پر انسانی عوامل کا محدود اثر ہو قدرتی ماحول کہلاتا ہے۔ تو انسانی جو عوامل ہیں، انسان کے جو کام ہیں، اس کام کا اثر اس ماحول پر بہت ہی کم ہونا ہے، لمیٹڈ ہونا ہے، تو تب ویسا ماحول کیا کہلائے گا؟ قدرتی ماحول کہلائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے اگر اس میں بیرونی مداخلت ہو جاتی ہے اور مصنوعی رد و بدل آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہے؟ چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں، تو اس کے نتائج خطرناک برآمد ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی لیے ہمیں کیا ہے؟ ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو 18ویں صدی میں جو انقلاب آیا تھا، تو وہاں یورپ میں جو انقلاب آیا تھا تو اس میں دیکھیے بھانپ اور بجلی کی طاقت پر زیادہ زور دیا گیا اور وہاں پر مشینیں ایجاد ہوئیں، کئی کارخانے عمل میں آئے۔ تو کارخانے جنم لینے کی وجہ سے، صنعتی انقلاب کی وجہ سے کیا ہے؟ کئی کارخانے جنم لیے، تو کئی مشینیں ایجاد ہوئیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ کارخانے بھی وجود میں آئے۔ تو اس انقلاب کی وجہ سے کیا ہے؟ ماحول میں بڑی خرابی پیدا ہو گئی، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ صنعتی آلودگی کہیں۔ دیکھیے تو جب کارخانے زیادہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کارخانوں سے نکلنے والا پانی اور آلودہ جو فضا ہے، گندی جو فضا ہے، وہ کثیف فضا جو ہے، ہوا ہے، یعنی دھواں ہے، تو وہ دھواں کیا کرتا ہے؟ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، تو ہوا کو کثیف کر دیتا ہے، ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ تو یہ آلودگی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے۔ دیکھیے طلبہ اب فرق کو جانیے، آپ پہچانیے۔ دیکھیے ایک طرف خوشگوار ماحول ہے اور دوسری جانب کیا ہے؟ ہم نے جو بگاڑ دیا ہے ماحول کو، وہ ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ بجا طور پر اس میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کون سا ماحول آپ کو اچھا لگ رہا ہے، خوشنما لگ رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پر بھی ایک طرف شفاف پانی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر اور ایک طرف گندا پانی نظر آ رہا ہے۔ تو گندا پانی، شفاف پانی جو ہے، تو ان دونوں کی وجہ سے یہ دونوں جو پانی آپ کو نظر آ رہے ہیں دریا کے، یہ دونوں دریا جو نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ بجا طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں اس کے پانی میں کہ کون سا پانی گندا ہے اور کون سا پانی شفاف ہے، کون سا ہمارے لیے قابل ہے اور کون سا ناقابل ہے۔ دیکھیے کتنا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اب دیکھیے خوبصورتی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے، تو زمین بنجر ہو جانا، ایک طرف جو یہ زرخیز زمین تھی جو کہ قدرت نے ہمیں عطا کی تھی، ایسے زرخیز زمین کو ہم نے کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا، تو وہ کیا ہو گئی؟ بنجر ہو گئی زمین۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں جس کا ہم فرق بجا طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ ارد گرد کی فضا ہے۔ کرۂ ارض کیا ہے؟ زمین ہے، اور باہمی آپسی نمایاں ظاہر مداخلت دخل دینا عمل پذیر عمل میں آنے والا جمادات پہاڑ اور کہیں پتھر، اور نباتات جو ہیں وہ درخت اور پودے ہیں، اور اشیاء جو ہیں چیزیں ہیں۔ تو یہ الفاظ و معنی ہیں طلبہ، اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ جو اتنی دیر سے سبق کو سماعت کیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے آج ہم آپ سے سوالات کریں گے، تو آپ سوالات دینے کی کوشش کیجیے گا طلبہ۔ تو اتنی دیر سے آپ نے کیا سماعت کیا، تو اس کا آپ محاسبہ کیا جائے گا۔ چلیے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو جائیے، اگر ہو سکا تو آپ اپنی بیاضوں میں بھی نوٹ کرتے جائیے گا۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول کسے کہتے ہیں؟ یاد آ گیا جواب آپ کو؟ چلیے چیک کر لیتے ہیں۔ کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ماحول کہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ماحول کہتے ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا، شاباش۔ اب دوسرا جو سوال ہے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ انسانی زندگی کی بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں؟ انسانی زندگی کی بنیادی چیزیں
کون کون سی ہیں؟ ابھی ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی زندگی میں کون کون سی چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، یعنی جس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، تو ان اشیاء کو ہم نے گنوایا تھا۔ یاد آ گیا آپ کو جواب؟ شاید یاد آ گیا ہو۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا، ہوا، پانی، غذا، کپڑا، مکان، موسم، توانائی، برقیات اور مقناطیس انسانی زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ اور ایک مرتبہ میں دہرائے دیتی ہوں، ہوا، پانی، غذا، کپڑا، مکان، موسم، توانائی، برقیات اور مقناطیس انسانی زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے طلبہ، شاباش۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، قدرتی ماحول کسے کہتے ہیں؟ قدرتی ماحول کسے کہتے ہیں؟ بتائیے گا جواب، یاد آ گیا آپ کو؟ چلیے چیک کر لیتے ہیں آپ کا جواب کیا ہے۔ مجموعی طور پر وہ جغرافیائی حدود جن پر انسانی عوامل کا محدود اثر ہو قدرتی ماحول کہلاتا ہے۔ مجموعی طور پر وہ جغرافیائی حدود جن پر انسانی عوامل کا محدود اثر ہو قدرتی ماحول کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح جواب ہے طلبہ یہ، کہ جو بھی ہمارا جو ماحول ہے مجموعی طور پر جو جغرافیائی حدود میں اگر انسان کے عوامل کا یعنی انسان کے کاموں کا اثر ان پر محدود ہوا تو جب جا کر وہ ماحول کیا کہلائے گا؟ قدرتی ماحول کہلائے گا۔ تو انسان کی زیادہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ صنعتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ صنعتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ بتائیے گا جواب، یاد آ گیا آپ کو؟ شاید آپ نے جواب دے دیا ہوگا۔ چلیے چیک کر لیتے ہیں آپ کا جواب۔ کارخانوں سے خارج ہونے والے فضلے سے ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو کارخانوں سے جو فضلہ خارج ہوتا ہے اس سے کیا ہے؟ ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ صنعتی آلودگی کہیں گے۔ کارخانوں سے خارج ہونے والے فضلے سے ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے جسے ہم صنعتی آلودگی کہتے ہیں۔ اچھی طریقے سے ازبر کر لیجئے گا کہ کارخانوں سے جو بھی گندگی یعنی جو فضا ہوا نکلتی ہے یعنی دھواں نکلتا ہے گندا کثیف، اور وہ جو ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے، یا پھر جو پانی نکلتا ہے کارخانوں سے گندا، تو جو کیمیائی اثرات سے ملوث ہوتا ہے یعنی ملا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی بھی کیا ہے ہمارے جو شفاف پانی ہوتے ہیں، دریا کا جو شفاف پانی ہوتا ہے اس کو آلودہ کر دیتا ہے۔ تو اس آلودگی کی وجہ سے یا ان فضلوں کی وجہ سے جو ماحول میں خرابی یا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے طلبہ؟ صنعتی آلودگی کہیں گے۔ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے گا۔ تو یہ جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے لیے سوالات ہیں۔ دوسرا سوال، اور ایک سوال ہم دیکھ لیتے ہیں، صنعتی انقلاب کب آیا؟ صنعتی انقلاب کب آیا؟ بتائیے گا، یاد آ گیا جواب؟ بالکل صحیح آپ نے جواب دیا ہے، شاباش۔ 18ویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب آیا۔ کب آیا؟ 18ویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب آیا۔ بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا۔ تو اب دیکھیے آپ کو ہم گھر پر کام دیتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے طلبہ؟ پہلے ہم ایک مرتبہ یادہ کر لیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا ہے۔ تو پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ تو ماحول جو ہے قدرتی یعنی ہمارا جو ماحول ہے، ماحول کسے کہتے ہیں اس کو ہم نے جانا، اور پھر کیا کیا ہم نے؟ ماحول کو جاننے کے بعد ماحول جو خوبصورت ماحول ہوتا ہے جو کہ قدرت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، تو وہ جو ماحول ہوتا ہے جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہوتی ہے یعنی محدود، بہت ہی لمیٹڈ، تو اس طریقے سے جو محدود اثر ہوتا ہے انسان کے عوامل کا، تو ویسے ماحول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدرتی ماحول کہتے ہیں۔ تو قدرتی ماحول کے تعلق سے بھی ہم نے جانا، پھر اس کے بعد ہم کیا جانے؟ اس کے بعد صنعتی آلودگی کے تعلق سے جانے، ہے نا؟ تو صنعتیں کیسے پیدا ہوئی، یعنی صنعتی انقلاب کب آیا، صنعتی انقلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ تو صنعتی انقلاب آنے کی وجہ سے
کیا ہے مشینیں وغیرہ ایجاد ہوئیں اور جن مشین اور کارخانے بڑھتے گئے، یعنی کارخانوں کا ایجاد ہو گئے، کارخانے ایجاد ہو گئے، تو کارخانے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مشینیں ایجاد ہونے کی وجہ سے کارخانے زیادہ ہو گئے، تو کارخانے زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کے جو فضلات ہیں وہ ہوا اور پانی کو کثیف یعنی آلودہ کرنے لگے، گندا کرنے لگے، تو ان گندگیوں کی وجہ سے کیا ہے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو ایسے ماحول کو ہم کیا کہیں صنعتی آلودگی، یعنی جو ماحول صنعتوں کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اس کو ہم نے کیا کہا صنعتی آلودگی کہا۔ تو یہ تمام آپ نے پڑھا کہ ہمارے انسان کی بنیادی ضروری چیزیں کون سی ہیں، اس کے تعلق سے بھی آپ نے اس سبق میں جانا۔ تو یہ تمام چیزوں کے متعلق آپ نے جانکاری حاصل کی ہے طلبہ۔ تو اب گھر پر کام بھی لکھ لیجئے گا آپ کہ صنعتی انقلاب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ صنعتی انقلاب کیا ہے اس کے تعلق سے لکھیے گا اپنی بیاضوں میں اور اچھے طریقے سے اس کو انجام دیجیے گا۔ تو دیکھیے، درخت ہماری شان ہیں، درخت ہماری آن ہیں، درخت ہماری شان ہیں، درخت ہماری آن ہیں، درخت ہیں تو ہم ہیں، درخت ہماری جان ہیں۔ تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے پیڑ پودوں کو لگانے کی کوشش کیجیے گا، پیڑ پودوں کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنے کی کوشش کیجیے گا، جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے پیڑ پودوں کو لگانے کی آپ کوشش ضرور کریے گا۔ تو درخت کو اگائیں اور ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ دیکھیے، درخت کو جب آپ لگائیں گے، اگائیں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہے ہمارا ماحول خوشگوار بن جائے گا۔ تو ہم جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اس کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں کہ ہم ایک کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے ماحول کو ہم خوبصورت بنانے کے لیے جہاں کہیں بھی ہمیں خالی جگہ نظر آئی تو وہاں پر اپنا ایک پودا لگانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو آپ جب بیج بوئیں گے یا پودا لگائیں گے، وہی پودا بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، تو وہ درخت جو ہے اس کے ذریعے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ دیکھیے، درخت لگانا بھی کیا ہے ثواب جاریہ کا کام ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے جہاں تک ہو سکے آپ درخت لگانے کی کوشش کیجیے گا طلبہ۔ جہاں کہیں آپ کو خالی جگہ نظر آئے وہاں پر اپنے نام کا ایک درخت ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ اسکولوں میں ہو، چاہے وہ اپنے گھروں کے آس پاس ہو، چاہے اپنے محلوں میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ نظر آئی خالی جہاں پر آپ ایک درخت لگا سکتے ہیں، ایک پودا اگا سکتے ہیں، تو اگانے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ تو یہ جو کوشش آپ کی رہے گی وہ کیا ہے آپ کے لیے کار ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ تو آپ ہمیشہ سے کوشش میں لگے رہیے کہ جہاں تک ہو سکے اچھے پودوں کو لگائیے گا، چاہے وہ بڑے پودے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ تو درخت جب اگائیں گے تو اس کے ذریعے جو پھل یا اس کے جو پتے دیگر جانور وغیرہ کھائیں گے یا پھل اس کے استعمال کریں گے، تو وہ جو استعمال کریں گے تو اس کا جو اجر ہے ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو طلبہ آپ ہمیشہ اس میسیج کو یاد رکھیے گا، تو کوشش کیجیے گا اپنے ماحول کو ہرا بھرا بنانے کی۔ تو انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے طلبہ۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ تو آپ پھر میں اور ایک یونٹ جو ہے اس سبق کا وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی، تب تک میرا انتظار کریے گا۔ اللہ حافظ۔ چلیے ہم پھر ملاقات کریں گے۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.